अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद। आज हम इंशाल्लाह ताला एक और ग़ज़वा के बारे में पढ़ेंगे। ग़ज़वा स्वैक के बारे में। स्वैक अरबी में कहते हैं सत्तू को। और हुआ ये था कि ग़ज़वा बदर में जो मुशरिकीन के साथ हुआ, उसके बाद अबू सुफियान ने नज़र मान ली। उसने कहा कि जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग नहीं कर लेता, अपने सर के पानी को जनाबत की वजह से गीला नहीं होने दूंगा। यानी मेरा सर जनाबत के पानी को नहीं छुएगा। क्या मतलब कि मैं ज़िंदगी की खुशियाँ उसने अपने ऊपर हराम कर लीं कि मैं ज़िंदगी की खुशियों को अपने ऊपर तब तक हराम समझता हूँ जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग नहीं कर लेता। इस प्लानिंग के लिए उसने क्या किया कि 200 सवारों के साथ निकला और मदीने के अतराफ़ में अरीज़ नामी एक मकाम है, वहाँ गया। वहाँ पर उसने खजूरों के कुछ दरख्त काटे और कुछ जलाए और 2 आदमियों को कत्ल करके फ़रार हो गया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की ख़बर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ताक़ुब किया, लेकिन वो हाथ ना आए। उनके पास सत्तू और तोशे बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने अपना बोझ हल्का करने के लिए सत्तू और तोशे वहीं फेंक दिए। यानी खाने पीने का जो सामान, और उसमें सत्तुओं की तादाद ज़्यादा थी, तो मुसलमानों ने करकरतुल कुद्र तक उनका ताक़ुब किया और सत्तू वगैरह उठाकर वापस ले आए। इसी वजह से इस मुहिम का नाम ग़ज़वा सुवैक या ग़ज़वा करकरतुल कुद्र पड़ गया। सुवैक अरबी में सत्तू को कहते हैं। उसके बाद काब बिन अशरफ का कत्ल हुआ और ये एक बहुत मालदार यहूदी था, और सिर्फ यहूदी नहीं था बल्कि ये शायर भी था। हम पढ़ चुके हैं पहले कि जो अरब थे वो ज़ुबानदान थे और उनमें मैक्सिमम शायर थे, और वो बातों को अक्सर शायरी के हिसाब से चलाया करते थे। उनकी कोशिश यही होती थी कि अगर किसी को हराना है तो हराने के लिए ज़रूरी है कि आप अगले बंदे के साथ शायरी में मुकाबला करें। इसीलिए तो वो कुरान पाक की कोई सूरत बनाकर नहीं ला सके। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार चैलेंज दिया, सच्चे हो तो सूरत बना लो, सच्चे हो तो सूरत बना लो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। खैर, इससे यानी काब बिन अशरफ को मुसलमानों से शदीद दुश्मनी थी, और ये अपनी अदावत कैसे निकालता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और सहाबा के बारे में और अज़वाज मुतहरात और जो सहाबियात हैं उनके बारे में गज़लिया अशार कहता था, और उनके दुश्मनों की हौसला अफजाई करता, उनकी मदह सराई करता, उन्हें जंग के लिए भड़काता। आप ऐसे समझ लें कि जैसे कोई होते हैं ना कि आप मुखालिफ पार्टी को हराने के लिए मुख्तलिफ स्लोगन्स तैयार कर लेते हैं, नारेबाजियाँ होती हैं, या जो है वो जिहाद पे उभारने के लिए मिली नगमे कर लें, कौमी तराने कर लें। तो ऐसे अशार कहना जिससे अपने जवानों को हौसला मिले ताकि वो बढ़ चढ़ कर जंग के लिए तैयार हों। हत्ता कि ये बदर के बाद कुरैश के पास पहुंचा और उन्हें मुसलमानों से जंग करने पर उकसाया। उन्हें कहा कि ये क्या बात हुई, अच्छा तुम एक ही जंग से डर गए हो। तो उसने जंग पर उकसाने के लिए भी बहुत से अशार कहे और उन्हें कहा कि देखो तुम राह हिदायत पर हो, मुसलमान नहीं हैं। लिहाजा उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना टीज़ किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरकार फरमाया कि कौन है जो काब बिन अशरफ को कत्ल करेगा। मन काब बिन अशरफ के कौन है जो काब बिन अशरफ से निमटे। तो जवाब में मोहम्मद बिन मुसलमा, अबाद बिन बशर, अबू नाइला, हारिस बिन ओस और अबू अब्स बिन जबन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने अपनी खिदमात पेश की। मोहम्मद बिन सलमा को उनका अमीर मुकर्रर किया गया और उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ कहने की इजाज़त ली। उसके बाद वो काब के पास आए और उससे कहा कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कहा कि हमसे सदका मांगा है, और हकीकत यह है कि उसने हमें मुशक्क़त में डाल दिया। कहने का मकसद ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि हम
ان کے معاملات میں ان کا ساتھ دیں، جبکہ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ تو کعب خوش ہو گیا، بولا واللہ ابھی تو تم لوگ اور بھی اکتاؤ گے۔ پھر محمد بن مسلمہ نے انہیں کیا کہا کہ آپ اس طرح کریے کہ مجھے کچھ قرض یا گیہوں یا کھجور قرض کے طور پر دے دیں، اور بدلے میں آپ میرے ہتھیار رہن رکھ لیں، یعنی کہ میرے ہتھیار میں نہیں چلا سکوں گا، میرے ہتھیاروں کے مالک آپ ہوں گے۔ اس سے کعب خوش ہو گیا، کعب نے منظور کر لیا۔ اس کے بعد ابو نائلہ آئے، انہوں نے بھی اسی سے ملتی جلتی بات کہی اور کہا کہ میرے کچھ ساتھی بھی ہیں جن کے خیالات بھی میرے جیسے ہیں۔ اب ایک دشمن دوسرے دشمن کے ہمیشہ لوگوں کو نا پچھاڑنا چاہتا ہے کہ آپ پیسہ دے دیں، پیسہ لے لیں، لون لے لیں، تاکہ آپ ہماری باتوں پر چل سکیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے IMF سے قرضہ لے لیا تو بس اب تو آپ امریکہ کے خلاف بھی کچھ نہیں بولیں گے اور یورپین کنٹریز کے خلاف بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ ان کی خارجہ پالیسی میں، اپنی خارجہ پالیسی میں ایسی کوئی ترمیم نہیں کر سکتے، جو وہ کہیں گے وہ آپ کرتے جائیں گے۔ انہوں نے کہا اڈے دے دو تو آپ نے اڈے دے دیے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ اس طرح سے معاملات کریں تو ہماری گورنمنٹ اس طرح سے ہی چل پڑتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسیز سے ہمیں، سیرت سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے پچھلے واقعے میں کیا پڑھا غزوہ سویق میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار نہیں کیا۔ آپ کو پتہ چلا ابو سفیان لشکر لے کر آیا، اس نے مدینے کے اطراف میں حملہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار نہیں کیا کہ اچھا کون سا ہم پہ کیا ہے، ابھی تو کشمیر بھی ہو رہا ہے، تو فلسطین بھی ہو رہا ہے، تو پاکستان تو سیو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حکمت عملی ان کی کیا تھی کہ دشمن آپ کے دروازے پر آئے اس سے پہلے ہی آپ دشمن سے نمٹ لیں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گروہ بھیجا، ایک ٹیم بھیجی کہ ان کا تعاقب کیا جائے۔ تو ہمیں یورپین کنٹریز یا ہمیں مشرکین کی یا یہودیوں کی عداوت نظر آتی ہے مختلف معاملات میں، اور ہمیں سیرت سے بہترین خارجہ پالیسی بھی ملتی ہے۔ سیرت میں آپ کسی، یہی ہم نے دیکھا مختلف مواقع پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی الامکان صبر کیا۔ آپ کسی کو نہ چھیڑیں، اسلام کہتا ہے کسی کو نہ چھیڑو، لیکن اگر کوئی چھیڑے تو پھر اسے چھوڑو نہیں، پھر اسے بتاؤ کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، اسے بتاؤ کہ ہماری انفرادی قوت اور اجتماعی قوت کتنی اسٹرانگ ہے۔ پھر کیا ہوا کہ جب یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر انہوں نے کعب بن اشرف کے پاس سے مطلب لون لے لیا، کچھ ادھار لے لیا، اور بدلے میں ان سے کیا کہا کہ ہم اپنے ہتھیار آپ کے پاس گروی رکھواتے ہیں۔ کعب نے یہ بات منظور کر لی۔ 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات تھی کہ یہ لوگ ہتھیار لے کر کعب بن اشرف کے پاس آئے اور اسے پکارا، اور کہتے ہیں کہ اس وقت اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس وقت کہاں جا رہے ہو، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ انسان کی چھٹی حس پہلے سے اس کو وارن کر رہی ہوتی ہے۔ اس نے اپنی بیوی کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی اور نیچے آیا، ان کے پاس ہتھیار بھی دیکھے لیکن وہ چونکا نہیں، اس نے اس بات کو اگنور کیا، تو کیونکہ اسے پتا تھا کہ ان کے ساتھ بات طے ہو چکی ہے کہ یہ اپنے ہتھیار کا استعمال نہیں کریں گے۔ خیر ٹہلنے کے لیے چل پڑے یہ سب لوگ۔ راستے میں ابو نائلہ نے بہت تعریف کی اس کے عطر کی۔ عرب میں یہ ہوتا ہے کہ عطر جسم پر، کپڑوں پہ نہیں لگایا جاتا، جسم کے مختلف حصوں پر لگایا جاتا ہے، اور کچھ عطر خصوصاً جو ہے وہ بالوں کے لیے آتے ہیں۔ تو ابو نائلہ نے اس کے عطر کی بہت تعریف کی۔ ظاہر ہے جب تعریف کی جاتی ہے تو تکبر بڑھ جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں تو بڑی چیز، وہ خوش ہو گیا۔ ابو نائلہ نے کہا کہ میں آپ کا سر سونگھنا چاہتا ہوں، کتنی پیاری خوشبو ہے آپ کی۔ ابو نائلہ کو اس نے اجازت دے دی۔ ابو نائلہ نے خود بھی سر سونگھا اور اس کے اندر جو ہے وہ ہاتھ ڈال کر اس کے بالوں میں اس کی اتنی تعریف کی کہ دوسرے ساتھی نے سونگھا، پھر تیسرے ساتھی نے سونگھا۔ جب تیسری دفعہ سونگھا گیا تو انہوں سب نے مل کر اس کے سر کو قابو میں کر لیا اور کہا لے لو اللہ کے دشمن کو، اور سب نے بیک وقت تلواریں اٹھائیں، لیکن وہ بچ نکلا۔ اور جب یہ دیکھا محمد بن مسلمہ نے تو انہوں نے اپنا جو ہے، اپنی کدال جو تھی وہ اس کے زیر ناف لگائی، اور کدال جسم سے آر پار ہو گئی، اور اللہ کا یہ دشمن اسی وقت ڈھیر ہو گیا، لیکن اس کی چیخ سے ارد گرد ایک ہلچل مچ گئی، اور چیخ سن کر قلعوں پر آگ روشن کی گئی۔ اس وقت یہ LED لائٹس اور بلب اور الیکٹریسٹی یہ سب تو تھا نہیں، ذرا سی آواز آتی تھی تو چراغ اور جو ہے وہ قندیلیں روشن کی جاتی تھیں، تو ایک دم
روشنی کی گئی، لیکن ان کے روشنی کرنے تک مسلمان وہاں سے واپس نکل آئے، اور جو فتنہ تھا اس فتنے کی آگ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بجھا دیا، اور اس واقعے کے بعد کئی عرصے تک یہودی مسلمانوں کے خلاف پھر کوئی خاص کوشش نہیں کر سکے۔ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ صحابہ نے کتنی بہترین پلاننگ کے ساتھ دشمن کے قلعے میں گھس کر دشمن کو مارا، اور یہ بھی حکمت عملی پتہ چلتی ہے کہ آپ نے کئی مواقع پر دشمن کو سامنے للکار کے مارنا ہوتا ہے، کئی جگہ پر ایسی پالیسیز اختیار کرنی پڑتی ہیں کہ اسلام کو جس بندے سے بہت زیادہ خطرہ ہو اسے آپ ایسے راستے سے ہٹائیں کہ دوسروں کو بھی پتہ چلے آپ کی ایمان کی طاقت کا، کہ ہاں یہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے، یہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، اپنے دین کے دفاع کے لیے، ختم نبوت کے دفاع کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سریہ ہوا جسے کردہ کہا جاتا ہے۔ جمادی الاولیٰ 3 ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے کاروانی راستے سے شام بھیجا۔ اب یہ شام جس راستے سے گیا، یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا اور مدینے کے قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا قافلے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی جو ہے وہ کمان میں 100 سواروں کا ایک دستہ بھیجا، اور وہ قافلہ نجد میں کردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا، یعنی کہ ان کا دل یہ تھا کہ وہ وہاں پر سٹے کریں گے، تھوڑے فریش ہو جائیں گے، پھر آگے نکلیں گے، کیونکہ اس دور میں سفر جو ہے وہ اونٹوں پر یا گھوڑوں پر کیے جاتے تھے۔ جب وہ وہاں پر پڑاؤ انہوں نے کیا تو حضرت زید بن حارثہ نے ان پر یلغار کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا، لیکن قافلے کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے بھاگ نکلے۔ صرف جو قافلے کا رہنما تھا، ان کا لیڈر تھا فرات بن حیان، صرف وہ گرفتار ہوا، اور اس نے گرفتار ہونے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس سریہ میں مال غنیمت کی مقدار بہت زیادہ مسلمانوں کے ہاتھ آئی، جو کہا جاتا ہے قریب تھی، اور یہ قریش کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تھی جو غزوہ بدر کے بعد ہوئی۔ غزوہ بدر میں ان کے 70 کے قریب لوگ مارے گئے، 70 کے قریب سردار مارے گئے، اور 70 کے قریب ہی لوگ گرفتار ہوئے۔ لیکن اس جو ہے غزوہ میں کیا ہوا کہ اس میں سریہ میں قریش کی جو مالی قوت تھی وہ مسلمانوں کے قبضے میں آئی، اور یہ بہت تکلیف دہ چیز تھی۔ اس کے بعد غزوہ احد ہوا شوال 3 ہجری میں۔ قریش نے جب دیکھا کہ غزوہ بدر کے انتقام کی وہ تیاری کر رہے تھے، اور مقام کردہ پر ان پر ایک اور تکلیف دہ مار پڑ گئی، یعنی کہ ان کا مال اچھا خاصا چھن گیا، اس سے ان کا غصہ ڈبل ہو گیا، بھڑک اٹھے، اور انہوں نے اپنی جنگ کی تیاریوں کی رفتار تیز کر دی۔ اچھا، تیز کیسے کی کہ رضاکارانہ بھرتیوں کا دروازہ کھول دیا، حبشیوں کو بھی بھرتی کیا۔ اب یہ انہوں نے کیوں کیا؟ آپ دیکھیں، والنٹیئر بھرتی تبھی کیے جاتے ہیں جب انفرادی قوت بڑھانی ہو، جب آپ کو پتا ہو کہ ہاں بندے زیادہ چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے آنا چاہتا ہے، رضاکارانہ طور پر ایز اے والنٹیئر ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، آ جائے۔ حبشیوں کو بھی بھرتی کر لیا، اور پھر کچھ شاعر بھی ہائر کیے تاکہ وہ بہترین طریقے سے لشکر کے پاس ایسے اشعار پڑھیں جس سے مردوں کو جنگوں کے لیے ابھارنا ہو، جس سے لوگوں کے دل، جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا کہ ملی نغمے اور ایسی ایسی ورڈنگ یوز کی جاتی ہے کہ جوش اور جذبہ بڑھ جاتا ہے، تو انہوں نے بھی شاعر ہائر کیے، اور تقریباً 3000 فوجیوں کا لشکر تیار ہو گیا۔ 3000 اونٹ تھے، 200 گھوڑے اور 700 زرہیں۔ اب نوٹ کرتے جائیے کہ جہاں جہاں جنگ ہوئی کافروں کی مسلمانوں کے ساتھ، مشرکین کی، یہود و نصارہ کی مسلمانوں کے ساتھ، جہاں جہاں بھی جنگ ہوگی آپ کو مسلمانوں کی کوانٹٹی بہت کم ملے گی، لیکن اس کے مقابلے میں کافروں کی کوانٹٹی بہت زیادہ ملے گی۔ اب جب کوانٹٹی زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان ڈر جائیں۔
مسلمان کا ایمان اس کی طاقت ہوتا ہے۔ جب ایمان کی طاقت ہوگی پھر چاہے سامنے جتنے مرضی لوگ ہوں، جتنے مرضی آپ سے زیادہ اچھے لوگ ہوں، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ٹھیک راستے پر ہیں، آپ ہدایت پر ہیں، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو چاہے سامنے جتنا مرضی بڑا لشکر ہو آپ ہار نہیں سکتے۔ پھر انہوں نے ایک اور پالیسی اختیار کی کہ انہوں نے لشکر میں عورتیں بھی رکھیں۔ اب یہ کیوں رکھیں؟ یہ اس لیے کہ وہ مردوں کو جنگ کے لیے بھڑکاتی رہیں، جنگ کے لیے تیار کرتی رہیں، ہر وقت ان کے دل میں جو ہے وہ خواہشات بڑھاتی رہیں کہ دیکھو تم لڑو گے، تم نے لڑنا ہے، ٹھیک۔ پھر ابو سفیان جو تھا وہ قافلے کا سپہ سالار تھا، اور جو علم بردار تھا وہ بنی عبدالدار کے بہادر تھے۔ یہ لشکر انتہائی غیظ اور غصے کے ساتھ مدینہ کے اطراف میں پہنچا اور جبل عینین اور احد کے قریب وادی کناتا کے دامن میں ایک کھلے میدان میں ڈیرا ڈال دیا۔ جمعے کا دن تھا، شوال 3 ہجری کی 6 تاریخ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کی آمد ہوئی تو تقریباً 1 ہفتہ پہلے خبر ہوئی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اویئر تھے، ہفتہ پہلے پتہ چل گیا کہ آ رہا ہے لشکر جو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ایک بہترین لیڈر وہی ہوتا ہے جسے اپنے علاقے کی، اپنے ایریے کی اور اس ایریے کی ڈیفنس کی فکر ہو۔ اسی لیے تو اسلام ڈیفنس پہ زور دیتا ہے، آپ ڈیفنسو رہیں، آپ کو پتہ ہو کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہفتہ پہلے خبر ملی تو ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے ایک تو مدینہ کی حفاظت کے لیے فوجی دستے مقرر کیے، ایسے جو گشت کریں تاکہ ڈیٹیل پتہ چلتی رہے کیا ہو رہا ہے، جو لشکر آ رہا ہے اس کی اپڈیٹ ملے۔ دوسرا، مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو کچھ مسلمانوں نے مشورہ یہ دیا کہ مسلمان مدینے کے اندر قلعہ بند ہو جائیں اور مرد جو ہیں وہ گلی کوچوں کے ناکوں پر لڑائی کریں اور عورتیں گھروں کی چھتوں سے، کیونکہ اس وقت ہماری طرح کی شہر تو ہوتے نہیں تھے، اس وقت شہر کی ایک باؤنڈری ہوتی تھی اور شہر کا دروازہ ہوتا تھا، تو باؤنڈری اور دروازے سے ڈیفنس کیا جا سکتا تھا۔ لیکن عبداللہ بن ابی جو تھا، چونکہ منافقین کا سردار تھا، اس کے اسلام لانے کے بعد پہلی جنگ ہو رہی تھی، غزوہ بدر کے بعد وہ اس لیے اسلام لایا کہ مجھے جانی مالی نقصان نہیں ہوگا۔ اب یہاں جب لڑائی کرنی پڑی، جنگ کرنی پڑی، تو اس نے بھی یہی مشورہ دیا کہ گھر رہا جائے اور جنگ نہ کی جائے۔ لیکن جو نوجوان طبقہ تھا انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ہم جوان ہیں، ہم ہٹے کٹے اور ہم گھر بیٹھے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں کھلی جگہ پر ان سے 2 ہاتھ کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوانوں کی یہ بہادری اچھی بھی لگی اور یہ رائے بھی پسند آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں، 3 دستوں میں تقسیم کیا۔ ایک دستہ مہاجرین کا تھا جس کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر تھے، دوسرا قبیلہ اوس کا جس کے علم بردار حضرت اسید بن حضیر تھے، اور تیسرا خزرج کا جس کے علم بردار حضرت خباب بن منظر تھے۔ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کا رخ کیا اور مقام شیخین پر پہنچ کر لشکر کا معائنہ کیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی چھانٹی کر رہے ہیں۔ جو چھوٹے لوگ تھے کہا واپس چلے جاؤ، تم ابھی لڑ نہیں سکتے، تمہاری عمر کم ہے۔ اور جب ایسا فیصلہ کیا گیا تو حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ میں تیر چلانے کا ماہر ہوں، آپ مجھے ساتھ لے لیں۔ مطلب انہوں نے اپنی ایک کوالٹی بتائی کہ بے شک میری عمر کم ہے لیکن میں تیر چلا سکتا ہوں، اگر میں نے تیر چلائے تو یقیناً میں کارآمد ثابت ہو سکتا ہوں دشمن پہ آپ کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم آ سکتے ہو، اجازت دے دی۔ تو اس پر ایک اور صحابی تھے سمرہ بن جندب، وہ کہتے ہیں کہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں اور اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔ اب دیکھیں نوجوان ہیں، جوش ہے، جذبہ جہاد ہے اور اپنی اپنی کوالٹیز بتا رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بندے میں ہر کوالٹی ہو، جس میں جو کوالٹی ہے۔ اب یہاں پر رافع کہہ رہے ہیں کہ مطلب صحابی حضرت سمرہ کہہ رہے ہیں کہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں اور میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں، یعنی کہ اگر ہم میں کشتی ہو، ہم میں لڑائی ہو تو میں اس کو پچھاڑ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ڈیمو دو۔
دونوں کی لڑائی کروائی، دونوں میں کشتی کروائی تو واقعی سمرہ نے رافع کو پچھاڑ لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع محل کے مطابق ضروری اقدامات کیا کرتے تھے۔ جو چیز جب ضروری لگے وہ کر لیں۔ جس شخص میں جو کوالٹی آپ کو لگے کہ ہاں ایک بندہ ایک کام نہیں کر سکتا دوسرا کر سکتا ہے، اسے اس کام پہ ہائر کر دیا جائے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم 100% پرفیکشن چاہتے ہیں کہ ہر بندہ سارے کام کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے بچوں میں ایک ٹیلنٹ ہوگا، دوسرے میں دوسرا ہوگا، تیسرے میں تیسرا۔ اسی طرح جب ہم گروپ بناتے ہیں یا جب ہم گروپنگ میں کام کرتے ہیں، ایک ٹیم ورک کرتے ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ گرافکس اچھی کر لیتا ہے، ایک ڈیزائننگ اچھی کر لیتا ہے، ایک بول اچھا سکتا ہے، ایک لکھ اچھا سکتا ہے، تو آپ نے دیکھنا یہ کہ آپ کی ٹیم میں بہترین لوگ کون اور کون ہے جو کوئی کام، کون سا شخص کون سا کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ ٹیم ورک میں جب ہم چلتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے چل رہے ہوتے ہیں۔ جو کام جو اچھا کر سکتا ہے آپ اسے وہ کام کرنے کا موقع دیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں نام تو میرے ہی بنے نا، آگے تو واہ واہ میرے ہی ہو، تو ہر جگہ میں ہی آگے جاؤں۔ تو ہم نے ٹیم ورک کے ساتھ چلنا اور ہم نے کوشش یہی کرنی کہ ہم بہترین طریقے سے اسلام کو اپنی خدمات دیں، ہم اپنے دین کے لیے مل کر بہترین طریقے سے کام کریں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اختتام کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم میں بھی صحابہ والا جوش و جذبہ پیدا کرے، ہمیں بھی دین کے لیے لڑنے اور مرنے والا بنائے، ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم دین اسلام کے لیے اپنی جان کی بازی لگائیں، اپنے وقت کی بازی لگائیں، اپنے پیسے کی بازی لگائیں، ہم ہر چیز کو اللہ اور اس کے پیارے حبیب پر قربان کرنے والے بنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی روح عطا کرے، ایسا جسم عطا کرے جس کی توانائیاں اور جس کا وقت صرف ہمارے دین پہ لگے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔